बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटीवी न्यूज़ के बादा ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज बादा ख्याल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरदार उमर अजीज साहब। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ईरान इसराइल जो जंग है वो गुज़श्ता रोज़ तो यूँ लग रहा था कि शायद जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक और डेवलपमेंट हुई है और आपने हुर्मुज़ के हवाले से उसकी तफसील हम आपको बताएंगे। और अब ये लग रहा है कि ये जंग शायद मज़ीद तवालत इख्तियार करे। जिस तरह जो सदर हैं इसराइल के नेतन्याहू, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से मज़ीद फंड्स के हवाले से भी रिक्वेस्ट की है और ट्रंप के कुछ ऐसी ट्वीट्स हैं उस हवाले से ट्वीट्स जो उन्होंने की हैं उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या ट्वीट्स किए और आबना हुर्मुज़ का क्या होने वाला है और क्या सिलसिला बनेगा, अब मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल होगी और ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है। तल अवीव के ऊपर, इसराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं गुज़श्ता रोज़ ईरान की जानिब से, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और ईरान के ऊपर भी उसी तरह तवातर से हमले हो रहे हैं और कितने शहरी जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। इसकी डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ईरान इसराइल जंग जो है मज़ीद आज उसका 12वां रोज़ है और गुज़श्ता रोज़ जिस तरह सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूँ लग रहा था कि वो शायद इस जंग से निकलना चाह रहे हैं और इस तरह के उन्होंने इशारे भी दिए थे। फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने टारगेट्स जो है वो गिनवाए कि हमने ये अपने टारगेट्स अचीव कर दिए हैं। हालांकि इसमें कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ना रजीम चेंज हुई है, ना उनकी, बल्कि उनकी इस इकदाम से जो पूरी ईरानी कौम है वो एक पेज के ऊपर आ गई है। इससे पहले हो सकता है शायद उनमें कोई इख्तलाफात हुए हों, लेकिन इसके बाद जब उनकी क़यादत मैन क़यादत मारी गई उसके बाद तमाम जो ईरानी कौम है वो एक पेज के ऊपर इकट्ठी हो गई। रजीम चेंज का अमेरिका का ख्वाब ही रह गया। अब गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये किया है कि ईरान की जानिब से ये पता चला है कि उन्होंने अपना हुर्मुज़ में जो माइंस हैं, जो समुद्री माइंस होती हैं, वो बिछाई हैं और इसके ऊपर ट्रंप का ये ट्वीट आया कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। फिर कुछ देर बाद फिर उनका ट्वीट आया कि जी हमें पता चला कि उन्होंने माइंस बिछाई हैं लेकिन वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अब क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। ईरान इसराइल अमेरिका ये जो जंग है जी, इसकी मुख्तलिफ एपिसोड्स हैं और एक मीडिया वार भी होती है जी। तो ट्रंप चूँकि अमेरिकन और यहूदी जो लॉबी है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर काबिज़ है, तो जितनी ये ख़बरें चल रही हैं कि ये हमला हो गया, इतने मुतासर हो गए, इतने बैलिस्टिक हो गए, इतने क्रूज़ मिसाइल हो गए, ये चीज़ें होगी अपनी जगह पर है। ईरान का इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उस तरह से सपोर्ट मौजूद नहीं है। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिसको CNN कहते हैं, जिसको फॉक्स कहते हैं, जिसको BBC कहते हैं, हमारा मीडिया तो है जो मुस्लिम ममालिक हैं, अल जज़ीरा हुआ, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो एज अ मुस्लिम कंट्री करके उनकी हमदर्दी, एक तो मीडिया वार में उनको हराया जा रहा है। एक्चुअली ऐसी बातें नहीं है। इसराइल के अंदर आपने देखा कि कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में किसी बमबारी की कोई वीडियो बनाने की कोई वीडियो बना ही नहीं सकते। नहीं, बना ही नहीं सकते आप रिपोर्ट। अच्छा, अब इसराइल की कोई तबाही कोई चीज़ें मीडिया पे नहीं आ रही, हालांकि कुछ जो कोई इंडियन एंकर्स या कुछ इस तरह के जो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे और जो कहीं रिपोर्टिंग हुई भी है उसके नज़दीक वो लोग कह रहे हैं कि बंकरों के अंदर भी वो लोग मरे, इवन बाहर बंकरों के अंदर भी उनकी अमवात हुई है। और कल परसों को खबर गर्दिश कर रही थी कि नेतन्याहू के ऑफिस पे हमला हुआ है, उसकी भी खबर गर्दिश कर रही है, लेकिन उसके भाई की और बाकी इस तरह की कोई तरदीद जो है ना वो हिजबुल्लाह ने भी उनके ऊपर अटैक किया है। तो वो ये हिजबुल्लाह तो ज़रा वैसे ही वो अपने फ़लस्तीन वाले अपने मामले में कर रहे हैं, नज़दीक है वहाँ से। अच्छा, 150 किलोमीटर का जो उनका मिसाइल था वो मारा उन्होंने। एक तो ये मीडिया वार थी, दूसरा ये कि ट्रंप जो है वो ये सोच रहा था कि रजीम चेंज में वो ज़रा जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर या इस तरह से पहले उन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ जो किया या कर्नल कद्दाफ़ी के साथ जो किया, तो उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो यही समझ रहे थे कि अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, लिबिया है, हम फ़ौज उतार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। या रिसेंटली जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, अब वो क्यूबा के पीछे लगा हुआ है। तो अब कहने का मतलब ये है कि पहले दुनिया को टैरिफ से डराता रहा, तो ट्रंप खुद एक ज़हनी तौर पर एक डिस्टर्ब आदमी है, बीमार शख्स है, और आप उसके लगातार बयान देख रहे होंगे कि वो अब पांसे पलटता है कि जी मुझे ईरानी क़यादत कबूल नहीं है, फिर ये कि मेरे मशवरे के बगैर नई जो ईरानी क़यादत है वो नहीं आ सकती, ये ईरान बहुत बड़ी गलती करेगा। यानी कि वो लगातार धमकियाँ दे रहा है, लेकिन ईरान ने कोई उसका नोटिस नहीं लिया। देखिए, उसकी एक ट्वीट आई थी ट्रंप की, उसने प्रोवोक किया था उस ट्वीट में कि ईरानी अवाम जो है वो चढ़ दौड़े इक़्तिदार के ऊपर, वो चार। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू की एक ट्वीट आई, उसने भी ये कहा
کہ ایرانی عوام کے پاس ایک بڑا اچھا سنہری موقع ہے, وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کریں, رجیم چینج کریں. مطلب وہ منتیں کر رہے ہیں کہ اب عوام کی منتیں کر رہے ہیں, ایرانی عوام کی, کہ بھائی ساڑھے کو بس ہو گئی, تسی آ جاؤ. ٹھیک ہے. اب ایک امریکی سینیٹر لینزی گرام, ان کی اگر آپ نے بات سنی ہو, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ تو جو خلیجی ممالک ہیں, گلف کنٹریز, ان کو پرووک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا خلیجی ممالک کے اوپر, سعودی عرب کے اوپر, یو اے کے اوپر, کویت کے اوپر, بحرین کے اوپر, قطر کے اوپر, عمان کے اوپر. تو یہ ممالک اب ایران کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ان کی اب ذہنی کیفیت یہ ہو گئی ہے. دیکھیں وہ اسرائیل اور امریکہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک تو ایران میں بہت سارے ایتھنک گروپس ہیں, وہاں کرد بھی ہیں, وہاں فارسی اسپیکر بھی ہیں, وہاں پہ کچھ ماڈرن لوگ بھی ہیں. 31 صوبے ہیں ایران کے. ایران بہت ورسٹائل قسم کا, کیونکہ کبھی بھی ایران کو میڈیا پہ نہیں لایا گیا, پوری دنیا میں اپریشیٹ نہیں کیا. ایران ایک بڑی کثیر تو وہاں پہ بڑی ملٹی ایتھنک گروپس ہیں. تو یہ جو جس طرح آپ نے دیکھا کہ نیپال کے اندر, یا جس طرح سے پچھلے آپ نے دنوں میں دیکھا بنگلہ دیش کے اندر کہ تختے الٹے گئے حکومتوں کے, کہیں سربراہ مملکت بھاگے یہاں سے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ مختلف جو اس طرح کے رضا شاہ پہلوی کا جو ماننے والے لوگ ہیں, یا انہوں نے موساد کے یا اسے امریکن جو ایجنسیز کے وہاں لوگ پراکسیز میں کام کر رہے تھے, یا ایسے جو گروپس کریٹ کیے جاتے ہیں جو ڈیسٹیبلائزیشن مختلف ممالک پیدا کرتے ہیں. اور یہ ایرانی عوام کو یا لوگوں کو پرووک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو وہاں پہ ایک عدم استحکام آئے, حکومت یہ چھوڑ دیں, ایک نیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے, تو ہم اس کے ذریعے اپنے ٹارگیٹس حاصل کریں. لیکن یہ حسین کے ماننے والے لوگ ہیں, تو رمضان بھی ہے, تو انہوں نے تو کربلا والی جو ہے وہ مثال قائم کی کہ اب اس سب کے باوجود ساری قوم بھی موجود ہے, جو ان کے مجتبیٰ خامنائی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. اور انہوں نے بھی ایران کو کی یہ بقا کی جنگ کا یہ اعلان کیا. اور ابھی علی ولی اللہ کا نیا آپریشن, انہوں نے وہ ہر تیسرے دن ایک نیا آپریشن شروع کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. امریکہ کہہ رہا ہے جی ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں یا جنگ بند کرنا چاہتے ہیں, ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اچھا, اور صاحب اس میں ایک اور بات بھی آئی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو زمینی فوج ہے امریکہ وہ اس میں داخل کرے. اب یہ بڑے پیمانے پر ڈسکس ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور امریکہ کے اب کچھ آفیشلز نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو گوریلا وار ہے وہ اس میں چلی جائے, اور یہ جو زمینی فوج ہے یہ وعدہ. یہی سوال جو ہے وہ عباس عراقچی سے ہوا, تو اس نے کہا وی آر ویٹنگ فار دس, دے آر ویٹنگ کہ امریکن فوج اترے, کیونکہ امریکہ فی الحال اسرائیل کو آگے کر کے اور طیارے استعمال کر کے اور کو میزائل استعمال کر کے تو دور سے ہو کے تو اس جنگ کے مناظر دیکھ رہا ہے. تو ایران نے پوری دنیا کا شارک ہونے کا ثبوت اس طرح سے دیا کہ اس نے آبنائے ہرمز کو صرف 12 دن بند کیا تو پوری دنیا چیخنے لگی. تیل ان کو نہیں مل رہا, سب کے آئل ٹینکر وہاں پہ کھڑے ہیں. اور یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس سے لوگ صرف تیل کی ترسیل اور LNG کی ترسیل زیادہ سمجھتے ہیں. دیکھیں جو UAE کی گلف خلیجی ریاستیں, ان کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے, نہ یہ فروٹ پیدا کرتے ہیں نہ یہ سبزی پیدا کرتے ہیں. ان کے پاس سوائے کھجور کے کوئی پروڈکشن نہیں ہے ان کی. آپ سبزی بھی یہاں سے جاتی ہے, فروٹ بھی ادھر سے ان ممالک سے جاتا ہے, اور مختلف ممالک میں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے مختلف گڈس کی. تو یہاں پہ ابھی جو ہے بھوک و افلاس والی سچویشن ہے. پھر یعنی انہوں نے بحرین پہ ان کے جو پلانٹ پہ واٹر کے ڈیسلٹریشن پلانٹ پہ حملہ کیا, یعنی کہ خلیجی ممالک جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی سمندر سے اس کو پیوریفائی کر کے تو اپنے لوگوں کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اتنے مجبور قسم کی وہاں پہ ظاہر ہے ٹمپریچر گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ظاہر ہے سچویشن ہے. تو ایران نے صرف آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان ہی کیا تو پوری دنیا کے ٹینکر وہاں کھڑے ہیں, پوری دنیا کے آئل پرائسز, وہ اکانومی پوری دنیا کی اکانومی پہ ایران نے آج سے پہلے کبھی آبنائے ہرمز بند نہیں کیا. ایران اس طرح کا ملک ہی نہیں ہے کہ اس نے ابھی کبھی اپنے ریسورسز پہ دنیا کے ساتھ کوئی اس طرح کا سچویشن کی. لیکن اس جنگ کے بعد دنیا کو بھی ایران کی امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آج یا کل UNO کے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا, اور اس سے عرصے اجلاس بھی نہیں ہوا, لیکن جب اجلاس ہوگا تو اس میں بھی تمام ممالک جو ہیں, یورپین ممالک, گلف کی اسٹیٹس اور پوری دنیا ایون جاپان تک, سب لوگ جنگ بندی کے اس حق میں اس لیے ہیں کہ ان کی اپنی تیل کی ضرورت, LNG کی ضرورت, خوراک کی ضرورت, ان پہ فرق پڑ رہا ہے.
تو ایون آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ 55 روپے جب آئل بڑا ہوا اور وزیر اعظم کو خطاب کرنا پڑا اور چھٹیاں دینی پڑی اور کتنے بڑے اقدامات آپ کو کرنے پڑے. آپ اپنے ملک کے اقدامات کو دیکھیں کہ آبنائے ہرمز نے آپ کے ملک میں کتنے اثرات ڈالے. آپ کے پڑوسی ملک ہیں تو وہ ملک جن کے تمام تر انحصار آبنائے ہرمز پہ تھا. تو ایران کے یہ جو پہلو ہے دنیا کے سامنے پہلی دفعہ آیا کہ ایران کچھ بھی نہ کرے, ایران صرف راستہ بند کر دے, پوری دنیا کی اکانومی کو چوک کر سکتا ہے. دنیا کی ہو گئی ہے. تو اور جو آپ جو کہہ رہے تھے خلیجی ریاست کو پرووک کرنے کی, خلیجی ریاست کو سب پرووک کر رہے ہیں کہ سعودیہ پہ بھی میزائل جو مارا گیا آرامکو کی ریفائنری پہ, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں مارا, کہ عراق سے فائر ہوا. لیبیا نے بھی کہا, وہ ترکی نے بھی کل وہ کیا, کنڈیم کیا تھا کچھ دن پہلے کہ ایسا نہ کیا جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ اس لیے بھی ایران پہ حملہ نہیں کرتی کہ جیسے پچھلے دنوں یہ بات ہوئی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چائنا کے جو طیارے ہیں تیل بردار 2 وہ گزرے ہیں, ایک جمعرات کو گزرا ہے, کل گزرا ہے, پچھلی جمعرات کو گزرا ہے, کل گزرا ہے, 2 طیارے گزرے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز سے. ایون چائنا کے طیاروں کو جو بحری طیارے ہیں, بحری بردار جو تیل کے وہ جہاز ہیں, ان کو گزرنے کی اجازت ملی ہے. اس کا مطلب ایران کے پاس کنٹرول ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ مائنز لگائی جائیں گی اور امریکہ کہہ رہا ہم نے مائنز ختم کر دی اور ہم نے ان کی کشتیاں تباہ کر دی. وہ 33 کلومیٹر کی پٹی ہے اور چاروں طرف ایران جو ہے اس کی توپوں کی رینج میں ہیں. یہ جو جتنے بھی طیارے ہیں توپوں کی اور گولیوں کی رینج میں سامنے, کیونکہ سامنے وہ سمندر ہے, وہ ساری سائڈ پہ ایران کا زیادہ حصہ بنتا ہے ایک پورا. تو اس میں مائنز بچھائی یا مائنز ہٹائی. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ خود اس جنگ میں پھنس چکا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ جو ادھر آذربائیجان, ترکی, عراق اور ادھر پاکستان اور ایک افغانستان بچ جاتا ہے. یہ 5 ممالک ہیں جن سے ایران کی سرحد لگتی ہے. اچھا, یہ جو مائنز والا معاملہ ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے اسٹیٹ آف ہرمز میں. یہ ایران نے ایک تھریٹ دیا کہ اگر مطلب یہ مائنز سے یہ ہوتا ہے کہ جب مائنز بچھا دیں گے تو کوئی جہاز جو اس کو ٹچ کرے گا تو پھٹ جائے گا. تو اس پہ ان کو پہرا دینے کی یا اس پہ میزائل مارنے کی ہر وقت اس کو آبزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک راستہ ہی بند کرنے والی بات ہے. تو یہ ان کا تھریٹ ہے. انہوں نے مجھے نہیں لگتا ایران نے ابھی ایسا کیا ہے, کیونکہ ایران نے اعلان کیا کہ جو طیارہ گزرے گا تو میں آپ اس کو تباہ کروں گا. اسی ڈر سے کوئی طیارہ آگے نہیں جا رہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ٹرمپ کا جو ٹویٹ اس نے ٹویٹ کیا جی ہم نے وہ ریموو کر دی ہیں, وہی میں نے آپ کو میڈیا والی بات کی کہ جی ہم نے ریموو کر دی, ہم نے کشتیاں تباہ کر دی, ہم ان کی نیوی ختم کر دی, ہم نے ان کی ایئر فورس ختم کر دی. ایران کسی قابل نہیں ہے, ایران ختم ہو چکا ہے, اس کی ساری انسٹالیشن تباہ ہے. حالانکہ ایران نے ساری جو اس کی دفاعی معاملات ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. اور ایران جو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 6 ماہ تک یہ جنگ لڑ سکتے ہیں, اور انہوں نے پچھلے 30 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے. جب سے 1979 کے بعد ان کو فوجی تنصیبات اور یہ جو چیزیں میزائل ہیں اور ڈرونز ہیں وہ انہوں نے اپنے زیر زمین ایسی جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ امریکہ کی سوچ وہم و گمان ہے. اور سب سے بڑی اہم ڈاکٹر صاحب جو ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے کہ ان کے جو ڈرونز ہیں ان کو انٹرسپٹ نہیں کر سکے, نہ اسرائیل کا سسٹم انٹرسپٹ کر سکا ہے اور نہ امریکہ کا. اور دوسرا ملک کو کچھ ملک جو ہیں رشیا اور چائنا جو ہیں وہ لوکیشنیں بھی دے رہے ہیں, چیزیں بھی دے رہے ہیں, کچھ باتیں انٹرنیشنلی بھی چل رہی ہیں. اب یہ سفارتی جنگ کے علاوہ جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک دھڑے بازی کی بھی جنگ ہو گئی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ زمینی فوج اور اس طرح کا, زمینی فوج اسرائیل نہیں اتار سکتا, زمینی فوج امریکہ اتارے گا. امریکہ ابھی تک اس فوج میں اس جنگ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا. جس دن امریکہ اس فوج کے ساتھ اس جنگ میں ڈائریکٹ انوالو ہو گیا, اس نے اپنی ٹروپس اتارے. افغانستان سے تو وہ گیا واپس بٹگرام بیس پہ واپس, ظاہر ہے وہ 4 تھا میرا. اگر افغانستان ایک واحد ایسا راستہ ہے جہاں سے وہ داخل ہو سکتا ہے, لیکن اس کا حال بھی افغانستان جیسا ہی ہوگا, کیونکہ جو ایران کی عوام ہے ان کا اعتماد بھی اور اپنے حکومت کے ساتھ بھی, اور وہ بہت جو پیٹریوٹ لوگ ہیں, اور وہ میرے خیال سے وہ یہ اس کو آپ افغانستان نہ سمجھیں. ایران کے پاس, ایران نے کبھی یہ شو نہیں کیا یا اس نے دکھایا نہیں. ایران کے پاس دفاعی لحاظ سے, فوجی لحاظ سے, دیکھیں انہوں نے 2 طرح کی فوج بنائی ہے. پاکستان نے انقلاب الگ بنائی ہوئی ہے, دوسری فوج الگ بنائی ہوئی ہے, اور سب کے انہوں نے مختلف سیگمنٹ سے, اور 50 سال سے وہ اس ویژن کی بات ہوتی ہے. انقلاب تو صرف ریولیوشنز کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اور دوسری جو فوج ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے, ان کے پاس ایک پورا ایک سلسلہ ہے جس سے دنیا بے خبر ہے, اور انہوں نے کبھی شو بھی نہیں کیا, اور وہ اس دن کی تیاری بھی کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کو طویل ایران کرے گا. دنیا پوری UNO بھی چاہے گا, امریکہ بھی چاہے گا جنگ بندی ہو, اور خلیجی ممالک کیوں چاہ رہے ہیں, یعنی کہ ترکی چاہ رہا ہے یا سعودیہ چاہ رہا ہے, ایون پاکستان بھی کیوں چاہ رہا ہے. دیکھیں نا پچھلے آپ کے حالات, 55 روپے آپ کا تیل مہنگا ہو گیا, کچھ دنوں بعد 55 روپے اور مہنگا ہو جائے, 110 روپے مہنگا ہونا تھا جو ابھی کم ہوا ہے. اگلے ہفتے پھر آپ کی مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. آپ کے پاس آئل نہیں ہے, آپ کے پاس LNG نہیں ہے,
آپ کے پاس LPG نہیں ہے, آپ کے پاس ابھی خوراک اور یہاں پہ فروٹ سبزی کے مسائل بنیں گے, تو دیکھیں آپ کے ساتھ یہ مسائل ہے, آپ بھی چاہ یہ رہیں گے یہ جنگ بند ہو, کیونکہ غربت سے یا اس سے تو ساری دنیا لڑ رہی ہے, ہمیں بھی اس کے مسائل کا, اس جنگ سے ہمیں بھی پوری دنیا کا جو بیس ہے وہ اکانومی ہے, تو آپ کی اکانومی بالکل نیچے چلی گئی ہے. تمام ممالک جو اسٹیٹ آف ہرمز سے ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کی اکانومی یورپ میں, ایشین کنٹریز میں وہ شدید متاثر ہے. اب وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حل ہو. آپ نے یہ دیکھا کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ سے, رشین وزیر جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے ایران کے وزیر خارجہ سے, اور مصالحت کے لیے انہوں نے کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں. تو اب یہ صورتحال آ گئی ہے آہستہ آہستہ. لیکن بظاہر جس طرح میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نتن یاہو نے گزشتہ روز اپنی پارلیمنٹ سے کہا کہ مجھے مزید فنڈز ضرورت ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اس جنگ کو مزید آگے کھینچنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اسرائیل نے بہت زیادہ اسلحے کا استعمال کیا. انیشلی جو جہازوں کے حملے ہوئے, روزانہ میزائل انٹرسیپٹر, تو اسرائیل اس جنگ کو اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ایون ابھی آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ سینٹ کا اجلاس ہوگا UN کا, اور ٹرمپ بھی جو ہے اپنی پارلیمنٹ سے اور اپنی سینٹ سے یہی مطالبہ کرے گا جی کہ ہم چونکہ اس سارے وار میں چلے گئے تھے تو ہمیں بھی فنڈز کی ضرورت ہے. جنگیں جو ہیں وہ سرمایہ سے ہی لڑی جاتی ہیں, میزائل, جہاز. اب وہ دنیا کی اکانومی کی آپ بات کریں تو اکانومی جو ہے وہ تیل سے وابستہ ہے, تیل کی قیمت سے وابستہ ہے, تیل کی ترسیل سے وابستہ ہے. پھر تیل کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ اشیاء خرد و نوش ہیں, گڈز ہیں, جو یورپ کے کچھ ممالک, کینیڈا جیسے ممالک جہاں پہ -20-30 تک ٹمپریچر جاتا ہے, اور دنیا کے ممالک میں یہ امپورٹ ایکسپورٹ سے خوراک, دالیں, چاول, فروٹس, یہ چیزیں اشیاء خرد و نوش کا بھی قلت ہے. اور تیل کی قلت کے بعد انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ایک نیا رخ اختیار کرے گی, اور ایران اس کو پرولانگ کرے گا. اب ایران نے دنیا کی شارک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور دنیا کی, جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ چیخیں نکالے گا. دنیا کے سارے جو ممالک ہیں اس کے فارن منسٹر کو اور ان کو رابطہ کریں گے, کیونکہ وہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جنگ بندی کر لے, ایران سیز فائر کرے. حالانکہ شاید مجھے اب دیکھیں کہ امریکہ بھی کہیں نہ کہیں سیز فائر کا انڈائریکٹلی اعلان کر رہا ہے, لیکن وہ اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ایران اب اس کو بھاگنے نہیں دے رہا. ایران چاہ رہا ہے کہ یہ طویل ہو تاکہ یہ سارے لوگوں کو ایران کی امپورٹنس کا اندازہ ہو. اور ایران کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. انہوں نے اپنے جو سپریم لیڈر ہے اس کی اور کئی لوگوں کے معصوم بچوں کی قربانی انہوں نے دے دی, اور وہ یہ اسی دن کا وہ انتظار کر رہے تھے. اب ان کے پاس بچا کچھ نہیں کھونے کے لیے, اب ان کے پاس اگر کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے تو انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے گھٹنوں کے بل بٹھانا ہے, خواہ وہ اقتصادی لحاظ سے بٹھائیں یا جس طرح سے مرضی بٹھائیں. وہ مقابلہ تو کر رہے ہیں, وہ ڈرون مار رہے ہیں, وہ میزائل مار رہے ہیں, اپنی طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن ہے کہ انہوں نے دوسری طرف بھی اپنی جو ہے اسٹریٹجک جو ہے نا جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک لوکیشن کا بھی ایک دنیا کو یہ بتایا کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی مستقبل میں تو یہ ایک راستہ ہی پوری دنیا کے لیے. ایران اس طرح کا خطہ ہے کہ جس طرح اس میں فوجیں اتارنا اتنا آسان نہیں ہوگا. سر پانچ اطراف سے اس کا بارڈر لگ رہا ہے, عراق کے ساتھ لگ رہا ہے, آذربائیجان کے ساتھ لگ رہا ہے, ترکی کے ساتھ لگ رہا ہے, اور اپنا ہرمز جو سمندر آ رہا ہے ایک طرف پاکستان ہے, اور کچھ حصہ افغانستان کے ساتھ لگ رہا ہے. تو کوئی بھی, وہ سارے تقریباً اسلامی ممالک ہیں, اور کوئی یعنی کہ جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ کرد جو گروپ تھا اس کو امریکہ اور اسرائیل نے لالچ دی کہ آپ حملہ کریں. کوئی ملک بھی ایران پہ حملہ کرنے کو تیار نہیں ہے امریکن شے پہ. ذرا یہ جو بیسز بنی ہوئی تھی, یہ بیسز اسی مطلب دنیا میں 800 بیسز ہیں. یہ بھی امریکہ کی دھمکی ہے کہ ہم اپنی فوجیں اتار سکتے ہیں. دنیا میں اتارنے کی مطلب کوئی طریقہ نہیں بنے گا. طریقہ وہ ذرا کوشش کر رہے ہیں, لیکن امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہونا چاہتا. اگر وہ ہوا تو امریکہ کے لیے مسائل بنے گا. دنیا میں امریکہ کی 800 سے زیادہ بیسز ہیں, اور 400 سے زیادہ بیسز خلیجی ریاستوں میں, جس میں آپ نے قطر میں ان کا بہت بڑا سیٹلائٹ اور AI کا سسٹم دیکھا تھا, وہ ایران نے مکمل تباہ کر دیا ہے. ان کے مختلف جو ٹروپس ہیں بحرین کے اندر, کویت کے اندر, ایون سعودیہ کے اندر, اور UAE تو روزانہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ڈرونز کا سامنا ہے, کیونکہ UAE کے اندر اسرائیل کی ریئل اسٹیٹ کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, جس کے تناظر میں UAE کی مارکیٹ کو کریش کرنے کے لیے ایران جو ہے وہ اور UAE جو ہے وہ بہت ساری بیسز بھی دے چکا ہے, اور اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں سب زیادہ حملے جو ہیں وہ UAE پہ ہو رہے ہیں, اور جتنے پاکستانی بحرین میں, UAE میں یا ادھر موجود ہیں
ان سے بھی گزارش ہے، 50 سے 55 لاکھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں وہاں پر. اس جو ہے سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں پہ پابندی ہے. ہمارے پاکستانی بیچارے وہاں پہ ڈرون کے ویڈیوز لانچ کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ خاصی جو ہے وہ جو ہے پرابلمس کا سامنا ہے، کیونکہ وہ ان کو ٹریک کر کے IDs کے ذریعے ان کو وہاں سزا بھی دے سکتے ہیں. وہاں بھی یہ چیزیں منع ہیں. پاکستان میں تھوڑا میڈیا کا بھی پھر بھی ایک آزادی. یہ خبر بھی سامنے آئی ڈاکٹر صاحب کہ جو امریکہ نے اپنا دفاعی سسٹم ساؤتھ کوریا میں، جنوبی کوریا میں جو لگایا ہوا تھا، کیونکہ نارتھ کوریا تو اس کا انتہائی مخالف ہے، اور جو جنوبی کوریا ہے، ساؤتھ کوریا، وہاں اس کی آشیرواد ہے امریکہ کی. وہاں انہوں نے اپنا دفاعی سسٹم تنصیب کیا، لگایا ہوا تھا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں سے وہ اکھاڑ کے اس کو ادھر شفٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ 800 زیادہ بیسز ہیں، اور دیکھیں ایک ویژن ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی پروون طاقت ہے. ایران کے اوپر شکوک و شبہات ہے، ایران نے کوئی ایٹمی تجربہ ابھی تک نہیں کیا، نہ دنیا کے سامنے ہے. ایران پہ یہ سارے مسائل اس لیے کہ وہ ایٹمی طاقت حاصل نہیں کر سکا. لیبیا کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہو کہ وہ بھی ایٹمی یہ طاقت کی طرف جا رہا تھا. عراق، لیبیا اور ایران، ان تینوں ممالک کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ ایٹمی قوت حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اور پورے اسلامی ممالک، 57 اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو ایٹمی اپنے جو ہے اس نے تجربے کیے اور دنیا کو یہ بتایا. تمام جو دنیا کی ریاستیں وہ پاکستان سے کیوں ڈرتی ہیں؟ یہ دنیا جو ہے پاور کی گیم ہے. اس میں جو اٹامک طاقتیں ہیں، پاکستان اس میں واحد اٹامک طاقت ہے، اسی لیے پاکستان محفوظ بھی ہے. یہ بھی ان بڑے عظیم لیڈران کی ویژن کا نتیجہ ہے جنہوں نے آج سے 40 سال 50 سال پہلے یہ خواب دیکھا کہ ناقابل تسخیر کیسے بنایا جائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزائل اور ڈرونز کی جنگ ہے. وہ کون سے لیڈرز تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کی جائے؟ آج پاکستان کے پاس جو ہے وہ بیسٹ میزائل سسٹم ہے. 50 سال پہلے ان کے ذہنوں میں یہ آ گیا تھا کہ آنے والے دور میں یہ وہ اسلامی سربراہی کانفرنس جب دوسری مرتبہ ہوئی لاہور کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ شاہ فیصل کا، معمر قذافی کا، ایون صدام حسین کا اور یاسر عرفات کا، اسلامک سارے سربراہوں کے ممالک، ایون بھٹو کا، یہاں پہ ان کا کیا حال ہوا؟ ان کی یہ وجہ اس لیے کہ اسلامک بلاک بن رہا تھا، اسلامک بینک بن رہا تھا، اسلامک یہ جو جس طرح یہ GCC کنٹریز آپ نے دیکھے کہ یہ سارے آئل پروڈکشن کنٹریز، یہ پیٹرو ڈالر کی گیم تھی. یہ تیل کے جتنے ممالک تھے اسلامی، یہ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے تھے. تو یہ اسی کو ڈیکسس کو توڑا گیا. ایران کے اندر پرابلمز کریٹ کیے گئے، پاکستان میں بھٹو کو پھانسی دی گئی، ادھر شاہ فیصل کے ساتھ، ادھر قذافی کے ساتھ، ادھر یاسر عرفات کے ساتھ. پوری دنیا کی اسلامک جو بڑے بڑے لیڈران تھے، یعنی یہاں بے نظیر بھٹو تک کو بیچ روڈ پہ قتل کر دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پوری دنیا کی ایجنسیز کی کوئی گیم ہے جو بڑی اسلامی سربراہی جو کر سکتے ہیں، یا جو بڑے لیڈرز ہیں جو دنیا کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ابھی بھی جو فارن افیئرز کے جو بڑے ایکسپرٹس ہیں اور یا دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ترکی 1، پاکستان 2 اور سعودیہ 3، یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو اگر ایران کے ساتھ بات کریں تو ایران جنگ بندی پہ تیار ہوگا، وگرنہ ایران کسی کی بات نہیں سنے گا. وہ اس لیے کہ 2 تو یہ پڑوسی ممالک ہیں. تو ایران جو جہاں تک سعودیہ کا تعلق ہے، سعودیہ چونکہ خادمین حرمین شریفین کے ہونے کی وجہ سے، مکہ مدینہ کی جو ہے وہ مقامات ہونے کی وجہ سے پوری اسلامک ممالک میں ایک ادب و احترام کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے. تو UNO بھی ان سے رابطہ کر رہی ہے، ٹرمپ بھی رابطہ کر رہے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. ادھر چائنا کو اور رشیا کو آپ نے دیکھا کہ عباس عراقچی نے خود کہا کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. میں بتا نہیں سکتا وہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایوری ایسپیکٹ میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ عباس عراقچی نے چائنا اور رشیا کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا. وہ ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو میزائل دے رہے ہیں، ڈرونز دے رہے ہیں، لوکیشنز دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کھل کے نہیں بتا سکتا، لیکن ایوری ایسپیکٹ پہ چائنا کی اور رشیا کی مکمل سپورٹ حاصل ہے ایران کو. اور آپ جو یہ زمینی فوج کی بات کر رہے تھے، ایک دفعہ امریکہ اگر اس طرح کے ایڈونچر میں دوبارہ انوالو ہو گیا تو یہاں سے وہ واپس نکل نہیں سکے گا، کیونکہ یہ ترکی، آذربائیجان، افغانستان، ایران، یہ سارے ممالک اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے. وہ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا. اس نے یہ وار افغانستان میں بہت عرصہ لڑ کے دیکھ لی، اور یہاں سے وہ آپ نے دیکھا کہ اپنے طیارے، اسلحہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے گئے. اب بڈگرام بیس پہ ابھی جو ہے یہ ایڈونچر وہ دوبارہ ایران میں نہیں کرے گا کیونکہ. اچھا، ایک اور بڑا اہم کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے جو کروڈ آئل ہے اس کی جو پرائس تھی وہ $117 فی بیرل کے اوپر پہنچی. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پھر اس نے بیک کیا، نیچے آ گئی، یعنی $83-84 بیرل کے اوپر ڈالر فی بیرل کے اوپر آ گئی تھی.
تو اب اس کی پرائز نیچے آئی ہے، تو کیا یہ خوشائند ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جب ٹرمپ نے کل یہ بیان دیا کہ عنقریب جنگ بند ہو جائے گی اور جنگ بند ہونے والی ہے یا میں اس میں کوششیں کر رہا ہوں، تو یہ اسٹاک ایکسچینج کا انٹرنیشنل جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اوپیک جن کو کہتے ہیں، وہ یہ آئل پرائسز ڈالر میں طے کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی خوشائن بات ایک آئی، جیسے آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی یا اسٹاک مارکیٹ بہت انڈیکس ریکارڈ توڑ گئی، تو یہ خبریں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جب ٹرمپ نے اور امریکن جو اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی کہ جنگ بندی ہونے والی ہے اور عن قریب سیز فائر ہو جائے گا، تو اس خبر سے جو آئل مارکیٹ میں ایک بہتری آئی اور آئل پرائسز گری ہیں۔ اگر یہ جنگ طوال ہو جاتی ہے تو کل آئل پرائسز دوبارہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ ایک تو بہت بڑے ٹینکر جو ہیں وہ اپنا ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، 20 سے 30% یہاں سے آئل کی سپلائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آئل سپلائی کے اور مختلف کنٹریز ہیں۔ امریکہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ سارا مسئلے کے علاوہ امریکہ نے وینزویلا کے اوپر جو معاملہ کیا ہوا ہے اس کے آئل کو بھی امریکہ بیچنا چاہ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کئی کروڑوں لیٹر جو آئل بیچا گیا ہے دنیا میں، ابھی وہ صرف ایرانی آئل بیچا گیا اور ایران نے آپ نے ہرمز سے ہی بیچا ہے، اور کروڑوں لیٹر آئل بیچا گیا ہے، اور ایران ابھی اس سارے 12 دنوں کے اندر صرف اپنا آئل بیچ رہا ہے۔ اور ایران آئندہ کے بعد اگر یہ راستہ بند کر کے ایران صرف اپنا آئل بیچ سکتا ہے، کیونکہ پہلے ایران کے آئل پہ پابندی تھی، وہ بیچ نہیں سکتا تھا اقتصادی پابندی کے باوجود۔ اب ایران کے پاس ایک نیا وہ آیا ہوا ہے، اور یہ خبر سامنے تو نہیں آ رہی، لیکن ایران اپنا تیل جو ہے لگاتار سپلائی کر رہا ہے مختلف ملکوں۔ یعنی اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک شہر کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ایران اس پہ جو ہے وہ مستقبل کا فیصلہ بھی تبھی ہوگا۔ بالکل، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا یہیں تک۔ آنے والے دنوں میں جو بھی ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔